व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें और अपडेट्स हैं और बड़ी धमाकेदार किस्म की अपडेट्स हैं, क्योंकि जो अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान बात कर लेंगे और मसाइल हल हो जाएंगे, या इमरान खान कोई लचक दिखा रहे हैं, या कोई डील और ढील की बात हो रही है, ये पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मामलात चल रहे थे। तो उसके ऊपर आज कतई तौर पर खान साहब की गुफ्तगू ने हर तरह का पानी फेर दिया। उसकी वजह यह है कि जो भी इस हवाले से शकूक व शुबहात थे, बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि जी पसे पर्दा कोई इमरान खान साहब सेटलमेंट कर लेंगे। तो आज जो उनकी गुफ्तगू है, इस बात का मजहर है कि कोई डील और ढील की बात नहीं है। और अगर कोई उनसे लेना चाहता है NRO तो भी, और अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो भी, दोनों सूरतों में कोई ऑप्शन ऐसा टेबल पर मौजूद नहीं है। खान साहब बहुत क्लियर हैं अपनी थॉट्स में, और आज वो फ्रंट फुट पर खेले हैं। मुझे उनकी गुफ्तगू से आज लगा है कि उन्होंने वाक़तन कश्तियाँ जला दी हुई हैं, और वो वाकई इस वक्त बिल्कुल बेनियाज होकर खेल रहे हैं। परवाह नहीं है उन्हें इस चीज़ की कि उनका क्या कुछ स्टेक पे है, नहीं है, उनकी जान स्टेक पे है, नहीं है, उनकी पार्टी, उनकी बेगम, उनके इक़्तिदार, जो भी। लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल 2+2 की तरह क्लियर हेडेड हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, किस उसूल पर खड़े हैं और क्या चाहते हैं। आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कोई लगी लिपटी बात नहीं की है। उन्होंने बड़ा क्लियर कट नाम लिए हैं बाकायदा, और बहुत ओपन बातचीत की है। कोई उसमें कवर करने की किसी हवाले से कोई शुगर कोटेड कोई बात नहीं की है। उनकी गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी साथ साथ देंगे। इसके साथ साथ 2 और खबरें हैं जी। एक इद्दत केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी एक अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज मेन स्टोरी खान साहब की गुफ्तगू ही है जिसके ऊपर बात करेंगे। अडयाला जेल में जी आज इमरान खान साहब की हियरिंग हुई है, जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसके ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की है। और इस गुफ्तगू का अहवाल जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आज सबसे पहले जी आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब ने काफ़ी तफसीलन बात की। लंदन प्लान का फिर से उन्होंने आज जिक्र किया और उसकी किरदारों को मेंशन किया, और बताया कि उनके दरमियान क्या मामला तय पाए। कुछ माजी के झरोकों की उन्होंने दरीचे खोले और उससे मामलात को बताया कि किस नहज तक मामलात ख़राब हो रहे हैं। अपने पार्टी के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर भी बात की, और पार्टी में वापस किसको लिया जा सकता है, किसको नहीं, इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें उन्होंने कहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने आज ये भी बात की कि जो इस वक्त हालात हैं वो कैसे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, और इस पर भी बात की कि जो जुडिशरी है उसके साथ जो क्राइसिस चल रहा है उसको वो कैसे देखते हैं। 9 मई और फिर इसी तरह से जिस तरह से इलेक्शन के हवाले से PTI का मौक़िफ़ है उसको भी। तो खान साहब ने आज बड़ा खुल के सारी बातों के ऊपर अपना वर्जन दिया है। सबसे पहले आपको यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि जी मैं मज़ाहमत के रास्ते पर खड़ा हूँ, मैंने ये रास्ता अपनी मर्ज़ी से चुना है और मैं इसी पर खड़ा हूँ। इसके ऊपर मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि अवाम की भलाई से मुंसलिक है, जिसमें मुल्क की बका है। इसके अलावा किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। खान साहब कहते हैं कि आज मुल्क कौन चला रहा है सबको पता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ मुल्क चला रहे हैं, और मोहसिन नकवी जो है वो वाइसराय बना हुआ है, पीछे बादशाह कोई और है। और उन्होंने साफ तौर पर नाम लिया कि जो लंदन प्लान था उसमें कुछ जजेस ऑन बोर्ड थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, निगरान हुकूमत ऑन बोर्ड थे, और नवाज शरीफ साहब अलॉन्ग विद आर्मी चीफ ऑन बोर्ड थे। और उन्होंने कहा कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होना थी, आपको याद होगा ज़मान पार्क में आरिफ अलवी साहब आए भी थे, उस वक्त ये सारी हलचल चल रही थी। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने उस वक्त भी आरिफ अलवी के फ़ोन के थ्रू उन्हें ये पैगाम भिजवाया कि देखिए हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आ रहे हैं एज आर्मी चीफ तो हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे कोई लड़ाई नहीं रखना चाहते। आप न्यूट्रल होकर जो इदारे का काम है वो करें। बाकी जो आप लोगों का लंदन प्लान है उसके बारे में अलबत्ता मुझे मालूम है। ये उन्होंने उन्हें बता दिया कि पता है मुझे कि लंदन प्लान क्या है, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप न्यूट्रल होकर चलें, मुल्क को आगे चलने दें, इसी में मुल्क का फ़ायदा है, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं।
تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے عارف الوی کے تھرو یہ پیغام آرمی چیف کو بھجوا دیا تھا، لیکن عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوا اور لندن پلان کے اوپر عمل درآمد کو پریفر کیا گیا اور اس پر عمل درآمد آج بھی جاری ہے. جس طریقے سے الیکشن کرائے گئے، بلہ چھینا گیا، وہ سب چیزیں سب عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سب لندن پلان کا حصہ تھا. اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس میں ججز بھی آن بورڈ تھے. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ججز کی تقرریاں بھی ISI کے تھرو اسی وجہ سے کروائی گئی تھیں کیونکہ وہ بھی لندن پلان کا حصہ تھے. پھر اسپیسیفکلی جب ان سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لے کر پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ان سے کوئی انصاف کی توقع ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا، پہلے تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ عوام دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اب اس پہ میں کیا بولوں. تو یہ اپنے آپ میں ایک جواب تھا کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کیا کہا. جو ججز کا لیٹر ہے اس کے اوپر پھر انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں ان ججز کے جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے، ہمت دکھائی ہے. اور یہ اب ججز کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ وہ وقت ہے کہ ججز اپنے ادارے کی ساکھ بحال کر سکتے ہیں، وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. آزاد عدلیہ کے لیے اب لڑائی ججز کو خود لڑنی ہوگی. تو بالکل ان کو چاہیے کہ وہ بھی کھڑے ہوں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور باقی بھی ججز کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ اسی میں عدلیہ کی آزادی پنہا ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی بالکل ان 6 ججز کو بھی سپورٹ کرے گی. آزاد عدلیہ پورے ملک کے مفاد میں، یہ کوئی PTI کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بھی یہی بات کی کہ کس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا، پھر کیسے یہ وائلنس ہوا. اس کی CCTV فوٹیجز آج تک سامنے نہیں آئیں، کوئی اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری آج تک سامنے نہیں آئی. اور اس سب کے بعد جس طرح سے PTI کو کراش کیا گیا، تو عمران خان صاحب کا موقف اس پہ یہی ہے کہ یہ بیسیکلی خود PTI کے خلاف ایک سازش تھی. تو اس پر بھی انہوں نے آج کھل کر بات کی. آج انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی صاحبہ کو جو سزا دلوائی گئی ہے، یہ بھی عاصم منیر صاحب کے ایما پر دلوائی گئی ہے. جنرل عاصم منیر کا انہوں نے نام لے کے آج بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے انہیں سزا بھی صرف مجھے توڑنے کے لیے دلوائی ہے، ورنہ یہ جو سارا کیس تھا توشہ خانہ کا، جس میں وہ ایک ہار جو تھا اس کی ویلیو بتائی جا رہی تھی کہ 3 ارب روپے لگوائی گئی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اور بھی جگہ سے کوٹیشنز لی تو اس کی ویلیو کچھ کروڑ میں تھی، 1 کروڑ اور کچھ سم تھنگ میں تھی. تو وہ اس کی اتنی ویلیو تھی نہیں، لیکن اس کی اتنی اوور ایسٹیمیٹڈ ویلیو لگوا کر اور جان بوجھ کر اس میں سزا دلوائی گئی. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ بشرا بی بی کو سزا ہوگی تو میرے اوپر افیکٹ آئے گا، میں کمزور پڑ جاؤں گا. تو یہ مقصد تھا. پھر اسی طرح جو عدت کیس تھا اس میں بھی یہی ریزن نظر آتا ہے کہ جو کردار کشی بھی ہوئی اس میں بشرا بی بی صاحبہ کی جو غلاظت اٹھی اور پھر اس کے بعد انہیں اس میں بھی سزا سنا دی گئی تھی. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس لیے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یا بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے، ہماری جان کے اوپر خطرہ ہے، تو اس کے براہ راست ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جو جب ہم جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے مارچ کو 18 مارچ کو، اس وقت بھی جب میں پیشی پہ گیا تھا تو مجھے مارنے کا ہی پلان تھا. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیونکہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے. تو اس وقت میری موت نہیں لکھی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا، لیکن پلان اس وقت بھی یہی تھا. اور 24 گھنٹے پہلے ہی ساری عمارت پر مختلف جو اہلکار تھے وہ قابض ہو چکے تھے، پلاننگ ساری ہو چکی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس دن جس انداز سے لوگ بھی نکل آئے اور وہاں پر جو ماحول بنا اور الٹیمیٹلی خان صاحب وہاں سے واپس آنے میں کامیاب رہے. تو انہوں نے کہا جو بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت کے حوالے سے، انہیں زہر دینے کے حوالے سے بھی ان پہ جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیسکلی جا کے صرف آپ سامنے سے کسی کا چیک اپ کر لیں، اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے، زہر ہے یا کچھ بھی ہے، جب تک کہ اس کے ٹیسٹ نہ ہو، انڈوسکوپی نہ ہو، جب تک کہ بلڈ ٹیسٹ نہ ہو. تو عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جب تک اس کے اوپر انڈوسکوپی کے ذریعے اور بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے وہ بھی ایسے ریلائبل جو بھی میڈیکل ڈاکٹرز ہوں یا ادارے ہوں ان کے تھرو، اس وقت تک اس کے اوپر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں زہر نہیں دیا، جبکہ ان کی طبیعت بھی خراب ہے اور وہ اس بات کو کمپلین بھی کر رہی ہیں اور یہ شک موجود ہے کہ ان کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو پھر ہم کیسے اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ چونکہ جی سامنے سے ڈاکٹرز نے جا کے بات چیت کر کے دیکھا جی وہ ٹھیک ہیں تو لہٰذا وہ ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے.
آج بھی انہوں نے کہا کہ میرا یہی پیغام ہے کہ ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ایک پلان انسان بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو پلان اللہ کا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ جی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ جو ہوئی اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ فوج کا امیج خراب کر رہی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہمارا اقتدار تھا آپ دیکھیں فوج کا امیج آسمان پر تھا، فوج کا امیج اس وقت خراب ہونا شروع ہوا جب یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ جا کے بیٹھے، اس کی وجہ سے فوج کا امیج خراب ہوا ہے۔ اس سے پہلے فوج کا امیج اس طرح سے خراب نہیں تھا، بلکہ جب ہمارا اقتدار تھا تو اس وقت تو ان کا امیج اوپر تھا۔ اور پھر انہوں نے ثاقب بشیر صاحب نے پھر ان سے یہ سوال کیا کہ جی کیبنٹ، ابھی کے پی کیبنٹ جو ہے وہ ملی ہے، کور کمانڈر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ میں پوری فوج کے خلاف تو ہوں نہیں، جو فوج کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بالکل ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، مجھے کسی سے بات کرنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں اور وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں، اس بات سے پرابلم ہے۔ باقی اگر فوج کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے تو اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے اس چیز کو وہ کیا کہ جیسے وہ جانتے بھی ہیں اس ملاقات کے حوالے سے اور انہیں کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے آج جو یہ ساری گفتگو میں یہ بات بھی مینشن کی کہ ایون مجھے جنرل باجوہ نے بھی جب اقتدار سے ہٹا بھی دیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جب انہوں نے میرے سے ملاقات کی تو میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی، تو میں ملک کے لیے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کسی سے بھی ملنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں کسی سے مل بیٹھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا اور مجھے میری موقف سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا یا مجھے کمزور کر لے گا، تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ میں اپنی مزاحمت پہ کھڑا ہوں جو میں نے راستہ چنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے اس وقت، اور نون لیگ جو ہے وہ بالکل اپنا آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ آخری دور دیکھ رہی ہے، جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے تو ان کا کوئی آگے فیوچر نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں عمران صاحب نے آج کی ہیں، اس میں 3-4 باتیں بڑی کلیئر ہیں جو میں آپ کو اپنے تجزیے میں بتا دیتی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ خان صاحب کوئی ڈیل یا ڈھیل کے موڈ میں نہیں ہے، پہلی چیز تو یہ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ آرمی چیف کا نام لے کر اس طرح ان پہ سیدھے سیدھے الزامات لگانا، ان کی اس طریقے سے چیزوں کو شکایت کے انداز میں سامنے بھی رکھ دینا، یہ تو اس بات کا غمازی ہے کہ وہ اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس سے پہلے ہم نے سیاستدانوں کو اس طرح نہیں دیکھا، اگر کسی نے جا کے نام لیا بھی ہے، جیسے کہ میاں نواز شریف نے باجوہ صاحب کا نام لیا تھا، تو سیدھے جب لندن جا کے ان کی بریک لگی تھی تب کہیں جا کر ان کے منہ سے جنرل باجوہ کا نام نکلا تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کھل کے بات کر سکے ہوں۔ تو یہ نام لے کر خان صاحب نے پہلے جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی اور پھر اب عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تو یہ اس بات کا کلیئر کٹ اظہار ہے کہ خان صاحب کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں چاہتے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ خان صاحب کو فوج کے ساتھ روابط سے یہ وہ ان چیزوں سے مسئلہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ مضبوط فوج ہو، لیکن وہ اس بات پہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جو فوج کا سربراہ کا کردار ہے وہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ویٹ ٹائم انہوں نے سیکھ لیا ہے، یہ الگ بات ہے، بہت سے لوگ کیونکہ اس پہ فوراً یہ بات کہیں گے کہ جی خود عمران خان صاحب بھی تو فوج کے ساتھ بڑے اچھے معاملات کر کے ہی اقتدار میں آئے تھے۔ بالکل یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وتھ ٹائم عمران خان صاحب اس موقف پہ اب کھڑے ہیں تو وہ مسلسل کھڑے ہیں، اس کے اوپر اب وہ فردر کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اور انہوں نے آج بھی گفتگو میں یہ حوالہ بھی اسی لیے دیا کہ 71 کے جو حالات تھے، انہوں نے یہی بات کی کہ جنرل یایا اگر ان سے بات کر لیتے شیخ مجیب سے تو یہ حالات نہ ہوتے، ملک نہ ٹوٹتا، ان کی اکثریت کو تسلیم کر لیا جاتا تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، ہتھیار نہ ڈالنے پڑتے، لیکن وہاں پر اپنی طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ان کی اکثریت کو نہیں مانا گیا، تو جس کی وجہ سے ہتھیار بھی ڈالنے پڑے فوج کو مشرقی پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی 2 لخت ہو گیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو یہ ساری ان کا حوالہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ آج بھی جو پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کیا گیا اور اس سے جو ایک بے چینی ہے ملک میں وہ باقی ہے،
کوئی انویسٹمنٹ یہاں پر کرنے کے لیے اسی لیے تیار نہیں ہے. اکانومی ہماری ڈاؤن جا رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اس قسم کے ہیں, غیر یقینی کی صورتحال ہے. اگر آپ کو جو اقتدار سونپا گیا جس پارٹی کو عوام کی طرف سے اسے مانا جاتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو یہ خان صاحب نے ساری اس کی جو ایک موازنہ تھا وہ دیا. اور پھر اس سے جو خان صاحب نے اپنے پارٹی کے متعلق بھی بات کی وہ میں مس کر گئی کہ بہت سے لوگ ہیں پارٹی میں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط رکھے ہوئے ہیں اور وہ پارٹی کو توڑنا بھی چاہتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو بشرا بی بی پہ بھی اٹیک کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں انہیں پتہ ہے سارا کچھ اندر بیٹھ کے, یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کسی چیز سے لا علم ہیں. اور انہوں نے یہ بھی پھر بات کی کہ جو لوگ جن پہ تشدد ہوا ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی, انہوں نے کی, لیکن انہوں نے کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کیا, تو ان کے لیے ہمارے راستے کھلے ہو سکتے ہیں, ان پہ بالکل واپس لینے پہ سوچا جا سکتا ہے. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان پہ دباؤ تھا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بھی بنے, لیکن وہ نہیں بنے. تو اس سے مجھے لگا کہ ایک پازیٹیو جو سائن ہے وہ گیا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف. اور بھی لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے تشدد برداشت کیا, ہاں جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہ اور پارٹیز میں چلے گئے, پھر پارٹی کے خلاف یا خان صاحب کے خلاف باتیں کی, ان کے لیے واپسی کی کوئی گنجائش بہرحال نہیں ہے. تو یہ ایک خان صاحب کی اس پہ پالیسی بھی آ گئی جس سے کافی پتہ چل رہا ہے. اب اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ عمر ڈار صاحب ہوں, عثمان ڈار صاحب ہوں, یا پھر علی نواز اوان صاحب ہوں, یا ایون فواد چودھری صاحب بھی میرا خیال ہے بالکل ان کو بھی واپس خان صاحب میرا خیال ہے کہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے خواتین میں ملکہ بخاری ہیں, شری وزاری صاحبہ ہیں, ان کو بھی ویلکم ہی کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر فواد چودھری صاحب ایسے بھی کل رات ریلیز بھی ہو گئے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کافی دیر پابندے سلاسل رہے ہیں. تو یہ ساری گفتگو پھر خان صاحب نے اپنی پارٹی کے امور کے حوالے سے بھی کیا. تو وہ اویئر ہیں اپنے پارٹی کے معاملات پہ, انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کون ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ پارٹی کو توڑنا چاہتا ہے, کمزور کرنا چاہتا ہے, کون اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر کام کر رہا ہے پارٹی کے اندر. تو ہی از اویئر آف آل دیز پالیٹکس. ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے. تو خان صاحب کی یہ سب چیزوں سے میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ جو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب اب لچک دکھا رہے ہیں, یا اگر انہوں نے ملاقات, میں نے ہمیشہ, اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ بھی دیکھیں تو میں نے اس میں کیا بات کی, خان صاحب نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے ملنا نہیں ہے. لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملوں گا اور اس کے بعد میں پاؤں میں بیٹھ جاؤں گا. ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں گے سامنے کہ بھئی یہ ہے, آپ کا جو کام ہے آپ کریں اور خدا حافظ. اب اگر کسی کو وہ چیز قبول ہے تو آگے بات ہو سکتی ہے, اگر نہیں قبول ہے تو وہ پھر وہی مسئلہ جو بھی پچھلے 2 سال سے لٹکا پڑا. یہ کہانی ہے. اکثر لوگ ابھی وہ اتنی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں, تو ساتھ ہی بہت سارے ہمارے نام نہاد تجزیہ کار شروع ہو جاتے ہیں, لو جی ایپ پہ آ جائے انقلاب, لو جی اے ہو گئی جے ڈیل, لو جی اے کھڑا ہے ڈٹ کے کپتان. تو وہ ساتھ ہی اس طرح کے ٹانٹ ماننے شروع کر دیتے ہیں. بھائی بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بات مان بھی لی جائے گی. بات شروع ہوتی ہے, پھر دیکھنا یہ کہ کمپرومائز یا سیٹلمنٹ کس بات پہ ہوتی ہے. ہاں اگر وہ کوئی بنیادی اصولی جو ان کا موقف ہے اس پہ کوئی لچک دکھاتے ہیں تو پھر ہم سب مل کے تنقید کریں گے کہ ہاں بھائی بالکل کی ہے انہوں نے اس کے اوپر ڈیل, اور کی ہے کوئی انہوں نے ریلیف لیا. وہ تو ریلیف لینے کے لیے تیار نہیں ہے, سارا کچھ تو بھگت رہے ہیں. تو یہ ہے. تو یہ جی خان صاحب کی آج کی دھماکے دار قسم کی گفتگو. اب آ جاتے ہیں اس موضوع کے اوپر. عدت کیس کا آج ہیئرنگ تھی اور اس کیس میں پہلے بھی سماعت جب لگی تو وکیل ہی ادھر سے پیش نہیں ہو رہے خاور مانیکا کے. 2 سماعتوں میں پہلے بھی ایسا ہوا, پھر اس کے بعد جج صاحب خود عمرے پہ چلے گئے, اس کے بعد عمرہ کر کے اب آج وہ آ کے سماعت کر رہے تھے. تو پھر جج صاحب نے پوچھا تو وکیل ادھر سے خاور مانیکا صاحب کے نہیں تھے. اس پر سلمان اکرم راجہ کافی غصہ بھی ہوئے, اور انہوں نے بتایا کہ وہ 2 کمرے چھوڑ کر اگلی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں رضوان عباسی صاحب, اور یہاں نہیں آ رہے, اپیئر نہیں ہو رہے. اس وجہ یہ کہ کیس میں کچھ ہے نہیں ہے, اور صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس کر کے اپیئر نہیں ہو رہے اور تاکہ کیس آگے نہ بڑھ سکے. تو اس پر جج صاحب بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. اور پھر سلمان اکرم راجہ نے ریکویسٹ کی کہ اگر وہ نہیں بھی پیش ہو رہے تو انہیں دلائل دینے کا موقع دیا جائے اور اس کیس کو آگے بڑھایا جائے. اب یہ تو نہیں کہ وہ پیش نہیں ہوں گے تو میرا موکل جو ہے وہ جیل میں پڑا رہے, میرے کلائنٹس جو ہیں وہ سزا بھگتتے رہیں.
تو پھر جج صاحب نے انہیں اجازت دی. اس پر سلمان اکرم راجہ نے پھر دلائل دیے کیس کے حوالے سے, اور بڑے اچھے بہترین دلائل. سلمان اکرم راجہ بہت چوٹی کے وکیل ہیں. انہوں نے قرآنی آیات کے حوالے سے بھی اور جنرلی جو حالات و واقعات تھے اس کے تناظر میں بھی بتایا کہ کس طرح خاور مانیکا لاپتہ ہوئے, پھر آئے, اور پہلے تو ویسے ہی 5-6 سال خاموش رہے. کوئی اس وقت انہیں پرابلم نہیں تھا, نہ شادی سے, نہ طلاق سے, نہ کچھ. گواہیاں دے رہے تھے کردار کی, دونوں کے کردار کی, خان صاحب کی بھی اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی بھی. اور بعد میں اچانک سے وہ لاپتہ ہوتے ہیں اور پھر کچھ دن بعد وہ سامنے آ کے فوراً کیس فائل کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا شو کرتی ہیں؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس بات پہ جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ چلہ کاٹ کے آئے تو جج صاحب بھی مسکرا دیے. تو بہرحال اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہے, یہ کیس بھی فارغ ہے. سلمان اکرم راجہ نے استدعا کی کہ آج ہی رہا کرنے کے لیے حکم جاری کیا جائے, معطل کی جائے سزا. اس پر جج صاحب نے کہا کہ ہم ایک ہیئرنگ اور کریں گے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آپ منڈے کی ہیئرنگ رکھ لیں, معطل کر دیں سزا, کیونکہ عید سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ رہا ہو سکیں. کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا یہی کیس ہے, انہیں 2 کیسز میں سزا ہوئی ہے, توشہ خانہ والے میں اور عدت میں. توشہ میں ان کی سزا جو ہے وہ ہو چکی ہے معطل, اگر عدت میں بھی ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو وہ پھر فری ہو جائیں گی. تو سلمان اکرم راجہ کوشش یہ کریں کہ عید سے پہلے وہ رہا ہو جائیں. لیکن جج صاحب نے بہرحال ٹیوزڈے کی ڈیٹ دی ہے. اگر ٹیوزڈے والے دن ہی وہ رہائی کا فیصلہ دے دیتے ہیں, معطلی کا فیصلہ سزا کا دے دیتے ہیں, تو اس دن رہائی ہونا مشکل تو ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر ایک پروسیس ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ جیل میں نہیں ہے, وہ آلریڈی بنی گالہ میں ہی ہیں, تو پھر وہ شاید اتنا لمبا پروسیس نہ بھی ہو, میں بھی. لیکن بہرحال یہ تو سب باتیں ٹیوزڈے کو کلیئر ہو سکیں گی جب اس کی اگلی سنوائی ہوگی. آخری بات, ملٹری کورٹ سے رہائی کا عمل شروع ہو گیا جی. ایک پہلا جو آج ملزم ہے وہ رہا ہو گیا ہے, ادریس نام ہے جی ان کا, اور ان کی آج رہائی جو ہے وہ ہو گئی ہے. ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل چل رہا تھا, تو یہ جو فیصلہ آیا تھا ملٹری کورٹس کے اندر سپریم کورٹ کے سماعت میں, اس پر عمل درآمد کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بہرحال پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہے. اور ساتھ میں جو باقی ان کے 9 مئی کے ملزمان ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 37 کے قریب ملزمان ہیں, وہ بھی رہا ہوئے ہیں. تو کافی ہیپننگ. لیکن جہاں خان صاحب کی گفتگو نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہیں, اس کے بعد یہ بھی لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں, اب ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی بظاہر ایسا لگے گا کہ جو معاملات ہیں وہ کوئی اتنے نرمی والے نہیں ہوں گے, اس طرف سے بھی اسی طرح کا ریاکشن ہوگا. تو یہ بات